अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिस परसी। प्रोग्राम के आगाज़ में बात होगी कौमी असम्बली में कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का आज इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म समेत जो है वो आर्मी चीफ और अहम सियासी और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। चारों सूबों के वज़ीर आला ने भी और जो IG पुलिस हैं उन्होंने भी इस इजलास में शिरकत की। तहरीक इंसाफ समेत अपोजिशन इत्तेहाद ने इसमें शिरकत नहीं की। इस इजलास में दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के आज़म का यादा किया गया। नाज़रीन, दहशतगर्दी की हालिया लहर से मुल्की मईशत को किस कदर नुकसान पहुंच रहा है और क्या हुकूमती जो इकदामात हैं वो दुरुस्त समत में, इस पर बात होगी। तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं, और इनके बराबर में माहिर माशियात हैं शेख मोहम्मद इब्राहिम साहब। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले ऐसे सब हम बात करेंगे कौमी असम्बली की। आज हमने देखा कि सलामती जो कमेटी है, पार्लियामानी कमेटी का इजलास हुआ, उसमें हम ये पहले तो इस इजलास की बात करेंगे, उसके बाद जो PTI ने शिरकत नहीं की उस पर भी डिबेट होगी। क्या कहेंगे आप? देखिए, आज का जो इजलास था बहुत अहम था, और आज के इजलास के बाद आप ये समझ लें कि मुल्क के अंदर जो नए एक दौर का आगाज़ समझे कि हो गया है। अच्छा। और वो जो दौर का आगाज़ है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं और इसके बहुत सारे आप समझे कि इम्पैक्ट्स होंगे। अच्छा। वो आज से आप समझे कि चलना शुरू हो जाएंगे, और जब वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो फिर हर शुबा ज़िंदगी जो है आपको नज़र आएगा कि उसके अंदर बहुत सारे नए इकदाम नज़र आएंगे। अब उससे कुछ सक्सेस मिलती है या नहीं मिलती, बहरहाल ये चीज़ें जो है हमने देखनी है और उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं उसको हम देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपकी पूरी अस्करी क़यादत आज पार्लियामेंट के अंदर पहुंची हुई थी, और इसका जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जो एक बहुत बड़ा हमें थ्रेट हमारे सामने आया है दहशतगर्दी का उभर कर, और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अब ये सिंपली टेररिज्म नहीं है, बल्कि एक समझे ऑल आउट वॉर है जो विदिन पाकिस्तान लड़ी जाने लगी है, और इसको शिफ्ट किया जा रहा है बड़ी टेक्निकल तरीके से, और बड़ी हद तक किया गया है अफगानिस्तान के वार जोन को पाकिस्तान के अंदर लाने के लिए। अच्छा। और वो उसमें सक्सेस इस तरह हो गई है कि दो सूबे जो है इसमें बलूचिस्तान और आप समझे खैबर पख्तूनख्वा जो है वो इस वक्त शोरश ज़दा हो चुका है। अब जिस तरह माजी के अंदर डील करते थे किसी भी इस तरह की सूरत हाल को कि आप इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन कर रहे थे, तो अगर मैं दिफाई या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मिसबा इसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि अब वो जो प्रोटोकॉल्स हैं या जो तरीक़ाकार था, स्टाइल था, या जो मोडस ऑपरेंडी था उसको डील करने का, वो टोटली आज के बाद आपको डिफरेंट नजर आएगा। अच्छा। और मुझे ये लगता है कि 9/11 के बाद 2014 और 2018 के दरमियान में जो दुबड़े हमें याद है कि ऑपरेशन हुए थे रद्दुल फसाद, और जो है उसके अलावा जो ज़रबे हुआ था, ये उससे भी बड़ा मुझे कोई ऑपरेशन होता नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि जो ग्रेविटी है जो चीज़ों की जो पाकिस्तान की तरफ बढ़ी है दहशतगर्दी की, आप ये देख लें ना, गुज़िश्ता तकरीबन आप 36-48 घंटों के अंदर को 50 के ऊपर छोटी बड़ी टेररिज्म की वाक़यात हुए हैं, एक्ट्स हुए हैं, जिसके अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर मैं बात करूंगा, एक तरफ तो उलमा को निशाना बनाया गया, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया, आम लोगों को बनाया गया है। और अगर आप मैं बात करूँ जाफर एक्सप्रेस की, तो उसके अंदर तो ये हुआ है ना कि लोगों को शनाख्ती कार्ड देख कर के ये पंजाबी हैं या दूसरे सूबों के, उनको भी मारा गया। यानी दहशतगर्द के सामने कोई भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसका किसी भी सेक्ट से ताल्लुक है, वो किसी भी लैंग्वेज को बोलता है, और उसका ताल्लुक किसी भी खित्ते से है, यानी पाकिस्तान के किसी भी एरिया से है, उसके लिए वो एक सॉफ्ट कॉर्नर है, उस पर वो टारगेट कर रहा है। सही। तो आज जो मैं तमहीद जो सारी बात बांधने की थी वो ये थी कि इस वक्त आज जो पार्लियामेंट में हुआ है उसका जो रिस्पॉन्स हम देने जा रहे हैं बहसीयत कौम, इसका जो मस्बत पहलू है वो ये है कि हमने इस सारे अमल को एक समझे कि जॉइंटली एक कौम का जो एक जॉइंट आवाज़ होती है जिसे आप पार्लियामेंट कहते हैं, जो एक मुतफिका आवाज़ जिसको आप कहते हैं, वहाँ से हमने किया। यानी डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर कोई चीज़ सुप्रीम होती है वहाँ पर तो वो पार्लियामेंट होती है। तो आज इसके दो मुस्बत पहलू हैं। एक तो पहलू ये है कि अस्करी क़यादत खुद आई, अच्छा। और उसने आके टोटल आपकी पार्लिमानी निज़ाम के अंदर जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको आके टोटल ब्रीफिंग दी। अच्छा। जो कि होना भी चाहिए। सही। और हम ये अक्सर कहते हैं कि यहाँ शायद अस्करी, यहाँ एक डिबेट होती है कि जनाब शायद वो ज़्यादा ताकतवर वो आते नहीं, लेकिन आज अस्करी क़यादत का पार्लियामेंट में आना, एक ब्रीफिंग देना, ये बहुत बड़ा अमन है। और उसके अंदर मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं उसकी तरफ आऊँगा कि मैं डिबेट वहाँ से पहले आज आर्मी चीफ ने जो बातें कर दी हैं वो उससे भी कहीं इंपॉर्टेंट है। अच्छा। ठीक है, सही। एक तो उन्होंने इसके ऊपर जो बात की है, उन्होंने ये कहा है कि
کب تک, یعنی یہ گورنمنٹ کے لیے بھی میسج ہے اور تمام جو آپ کی پولیٹیکل جماعتیں ہیں انہوں نے جو بڑی ایک درمیان کی بات کی ہے, انہوں نے کہا جی جو گورننس کے گیپس ہیں اس کو افواج پاکستان کب تک اپنی جانوں کی قربانی دے کر پورا کرتی رہے گی. ایک تو گورننس کی بات کی ہے کہ ملک اور جو گورننس ہے جس سے یہ چلتا ہے ملک, گورننس میں بہت بڑے بڑے گیپس کی آج انہوں نے نشاندہی کی ہے, اور وہ پارلیمنٹیرین سے بات کی ہے, ظاہری بات ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے, مسلم نواز ہے. اور دوسری بات میرا خیال ہے وہ ایک بہت کلیئر کٹ میسج ہے اور وہ سب کے لیے ہے, وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ ملکی سلامتی سے بڑا کوئی ایجنڈا نہیں, کوئی تحریک نہیں اور کوئی شخصیت نہیں. صحیح. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ملک کے اندر کوئی ایسی تحریک چلا رہے ہیں اور اس کا کوئی بانی اتنا بڑا آدمی ہے کہ ملکی لیول کے اوپر اتنے بڑے ایشوز ہیں جہاں پر ریاست کی ضرورت ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ملاقات نہیں کی کیونکہ بانی شاید ریاست سے بھی اوپر کوئی بڑی شخصیت ہے, بانی پی ٹی آئی شاید اسٹیٹ سے بھی اوپر کی کوئی شخصیت ہے, یا کوئی ایک تحریک جو ہے یا کوئی بھی چیز وہ اتنی اوپر ہے کہ جناب وہ اسٹیٹ سے بھی اوپر حاوی ہو چکی ہے, یا کوئی شخصیت ویدر اٹ از فرام دی, یعنی آپ سمجھے کہ رینکس آف آپ کے آرمی کے اندر سے آئیں, پولیٹیکل کے اندر سے آئیں, یا کہیں سے بھی آئیں, کوئی شخصیت, اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے. تو میرا خیال ہے ایک بہت کلیئر کٹ میسج جو آیا. صحیح, ایک بڑا کلیئر کٹ میسج آیا ہے شیخ صاحب. کیسے دیکھتے ہیں آپ کہ یہ بھی کہا گیا کہ جو ہے وہ قومی یا ملکی سلامتی سے بڑھ کر کوئی لیڈر نہیں ہے, کوئی جماعت نہیں ہے, اور جیسے کہ سنجا صاحب نے بھی کہا کہ عسکری قیادت کا ایک پارلیمانی اجلاس میں شرکت کرنا یقینی طور پہ خوش آئندہ. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس اجلاس کو؟ دیکھیں یہ جو انہوں نے کہا اور یہ جو بات ہے کہ واقعی کوئی بھی شخصیت, کوئی بھی پرسنالٹی یا کوئی بھی ادارہ جو ہوتا ہے وہ ملکوں سے قوم سے بڑا نہیں ہو سکتا. صحیح. کیونکہ ملک و قوم کی وجہ سے ہی ادارے ہیں اور ملک و قوم کی وجہ سے بھی وہ پرسنالٹی ہے نا. اگر یہ قوم یہ ملک ہی نہیں ہوگا تو وہ پرسنالٹیز کہاں ہوں گی, زیرو ہو جائیں گی, ان کا کوئی نہیں. دوسری چیز جو ابھی احسن صاحب نے بھی ذکر کیا اور آپ نے بھی کیا کہ انہوں نے کہا کہ اب ہم کب تک یہ جو گیپس ہے, جو سپرویژن ہے, اس گورننس کی جو ایشوز ہے ان کو کور کرتے رہیں گے. یہ بڑا انہوں نے وہ کہتے ہیں نیل ہٹ کرنے والی بات کی ہے. اس کے لیے بڑا ضروری ہے, اور یہ دہشت گردی کے واقعات اور یہ ساری چیزوں کو لوپ ہولز بھی تب ملتے ہیں کہ جب جگہ خالی ہوتی ہے. اگر ہر کوئی اپنے اپنے پیرامیٹرز پہ اپنی اپنی جگہ پہ پورا مکمل طور پہ کام کر رہا ہو تو یقینی طور پہ دوسرے کو وہ خلا پر کرنے کی جگہ نہیں ملتی. صحیح. گورننس اس وقت پاکستان میں واقعی بہت ویک ہوئی بھی ہے, اور اس کا سب سے بڑا امپیکٹ اگر آپ دوسری طرف سے دیکھیں تو آپ کی اکانومی بہت بری طرح ہٹ ہوئی ہے پچھلے 2-2.5 سال. رائٹ. آپ 0.2 کی گروتھ پہ رہے پچھلے سال. اس کا مطلب ہے کہ آپ آلموسٹ مائنس پہ ہیں. جب آپ مائنس پہ ہے تو لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی, لوگوں کو پرابلمز ہیں. آپ گھر بیٹھ کے لوگوں کی چیزیں, انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں, 20% 15% ٹیکسٹائل بند ہو چکی ہے. رائٹ. آپ کی ہیوی انڈسٹری پچھلے 8-10 سال میں 15 سال میں کوئی قابل ذکر آپ کی انڈسٹریل گروتھ نہیں آ سکی. صحیح. جبکہ آپ کے پڑوس میں جس کو آپ سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں, آپ جس کے ساتھ ہر طرح کا مقابلہ کرتے ہیں, دنیا کی فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی اس ملک کا وہ کہہ لے کہ اسٹیٹس بن گئی ہے. صحیح. ہم اتنے عجیب طریقے سے بیڈ گورننس, جو ایکچولی چیف صاحب نے لفظ استعمال کر دیا ہے, دس از دا روٹ کاز. ہم ابھی تک اپنی ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پائے کہ ہمیں میجرلی کام کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہم ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان پہ فوکسڈ کام کریں تو یہ کوئی اتنی بڑے ایشوز نہیں ہے. اسٹیٹس ہمیشہ, ریاست ہمیشہ پاورفل ہوتی ہے ان تھوڑے سے مٹھی بھر لوگوں سے. صحیح. یہ زیادہ سے زیادہ کتنے ہو گئے؟ دیکھیں بلوچستان کی ٹوٹل آبادی کتنی ہے؟ 50 لاکھ 70 لاکھ. اس 70 لاکھ کا 10% بھی لگائے تو 5 لاکھ میں سے کتنے لوگوں نے بندوق اٹھائی ہوگی؟ آپ اندازہ کریں نا, تو یہ کتنے % لوگ بنتے ہیں؟ پنجاب یا سندھ کے کسی قصبے دیہات کے برابر لوگ نہیں بنتے یہ لوگ. صرف ہمیں اپنی پالیسیز, اپنی جو ہمارے طریقہ کار ہے اس کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے اور رائٹ پلیس پہ ہٹ کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. ایسا صاحب آج آرمی چیف کی جانب سے بھی جو ہے وہ گورننس کے حوالے سے بات کی گئی. بیڈ گورننس کے نئے ریکارڈ قائم ہو رہے ہیں, ریاست کے رٹ کہیں پہ نظر آ رہی ہے قائم ہوتی ہوئی. اور شیخ صاحب
सरमाया भी देख लें, आपके जो बैरूनी ममालिक हैं वो तो आपके लिए सरमायाकारी के लिए भी तैयार नहीं है। अच्छा, मैं इसमें देखें, मैं ये बात करूंगा, आपने शेख साहब से पूछा है? नहीं नहीं, आपसे पूछ रही हूँ। इसमें ये बात करूंगा, मेरा ख्याल है बैड गवर्नर्स और गवर्नर्स के जो गैप्स हैं, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। अच्छा, इसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि गवर्नर्स बैड है, उन्होंने ये कहा कि गवर्नर्स के अंदर, गुड गवर्नर्स के अंदर या गवर्नर्स के अंदर गैप्स हैं, ठीक है। अब उन गैप्स को फिल अप करने की उन्होंने बात की है, और मेरा ख्याल है इन्होंने भी, शेख साहब ने भी इसकी निशानदाही बड़ी अच्छी तरह की है कि गवर्नर्स के गैप्स कब आते हैं, जबकि इस मुल्क के अंदर हैव और हैव नॉट्स का डिफरेंस बहुत तेजी से बढ़ जाता है ना किसी भी मुल्क के अंदर। और उसके बढ़ने की वजह ये होती है कि आपकी जब इकोनॉमी दिगरगुं होना शुरू हो जाए या नीचे की तरफ चली जाए या आप कर्जों के बोझ के नीचे तले दब जाएं, और दूसरी बात यह है कि मुल्क की इंडस्ट्री सबसे बड़ी, मैंने आपसे बार बार ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कर्जों का बोझ बढ़ने की वजह यह है कि हमने अपनी इंडस्ट्री को नहीं खड़ा किया। अच्छा, आपकी मिलें और फैक्ट्रियां चलेंगी, वहाँ लोग आएंगे, काम करेंगे, तो फिर जो है वहाँ पर आपको जो वो माल बनेगा वो बिकेगा, पाकिस्तान में बिके या पाकिस्तान से बाहर, तो आपको रेवेन्यू आएगा, उससे आप अपने कर्जे भी उतार सकते हैं, उसकी मुल्क की इकोनॉमी भी चलेगी। लेकिन अगर आपकी पॉलिसीज ही ऐसी होंगी कि जिससे आपकी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, ये पाकिस्तान के साथ जो जुल्म इस वक्त ये हो रहा है कि आपकी पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है उसको बड़े सिस्टमेटिकली बंद किया जा रहा है। अच्छा, अब जाहिर बात है उसको गवर्नमेंट ने करना है, लेकिन उसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि जाहिर बात है कि ये सारा का सारा एक निज़ाम जो है, जो आपका पार्लिमानी निज़ाम है, चूँकि आप एक जमहूरियत है, तो उसके अंदर आपकी जो पॉलिटिकल जमातें हैं उनका भी एक किरदार है, और उस किरदार को लिए बगैर मैं समझता हूँ कि आप ये समझे कि जनाब एक गवर्नमेंट बैठी हुई है और अगर अपोजिशन कहे कि मैं नहीं मानूं और चलने ही नहीं दे रही, तो फिर एक उसकी भी जिम्मेदारी है। आज मैं समझता था कि आज एक बहुत बड़ा ब्लंडर खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुआ है। आज उनके पास बहुत अच्छा मौका था, उनको आज ये मैसेज कन्वे करना चाहिए था पूरी दुनिया को कि जो पाकिस्तान के इश्यूज हैं उस पर हम इकट्ठे हैं, पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं वो आते, वहाँ बैठते, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते। आज उन्होंने उसको एब्सटेन करके और सिर्फ महज एक ये बात करके जी इमरान खान से हमारी मुलाकात नहीं हुई तो हम इसलिए आ नहीं सकते, हमें पता नहीं है। मेरा ख्याल है अवाम ने उनको वोट देकर पार्लियामेंट में इसीलिए भेजा था कि जो मेजर इश्यूज हैं उनके उसके ऊपर वो बात करें, वहाँ डिफेंड करें। लेकिन आज एक जो मैसेज गया है, पॉलिटिकल मैसेज, मेरा ख्याल है कल तक वो ठीक थे जब बैरिस्टर गौर साहब कह रहे थे कि हम जाएंगे। आज देखिए, आज जो जिन लोगों ने एब्सटेन किया है उसमें बुनियाद परस्त जो जमातें हैं इस वक्त बलूचिस्तान की या पीटीआई, तो आज जब मौका था, जब आपके मसलन अगर जाफर एक्सप्रेस की बात करूं तो अगर आप बलोचों की, मरूमियों की बात करते हैं तो वहाँ पंजाबियों के कार्ड देखकर, मेरे अपने फर्स्ट कजन, मैंने कल भी प्रोग्राम में कहा कि वो जितने भी पंजाबी मारे गए जिनके हाथ बने, उसमें वाहिद आदमी था जो खुशकिस्मती से अपने हाथ खोलने में कामयाब हो गया और वो थोड़ा सा जाके स्ट्राइकी बेल्ट में बैठ गया और उसकी बचत होगी, वरना उनमें उसकी भी आज हमें उसकी खबर आ जाती। तो जहाँ पंजाबी बच्चों को, औरतों को और पंजाबियों को मारा जा रहा है, वहां पर ऐसे लोगों से कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो पंजाब के लोग हैं वो इसी पाकिस्तान के लोग हैं, वो सिंधी हों, वो पंजाबी हों, वो पठान हों, वो बलोची हों, कोई भी हो, इस मुल्क के बेटे हैं, ठीक है। आप वहां जाके बात करते हैं कि ये महरूमियों का इशू है, लेकिन महरूमियों के ऊपर पाकिस्तान, मैंने कल भी कहा कि पंजाब की जो आबादी है उसको भी बड़ी महरूमी है, बेरोजगारी यहाँ पर भी है, तो क्या उठ के अपनी ही फौज के ऊपर अटैक्स किए जा सकते हैं? तो ये एक इंटरनेशनल एजेंडा, एक ग्रेट गेम है इस खत्ते के अंदर, जिसके तहत पीटीआई का एक रोल था। पीटीआई ने एक ऐसा रोल, मैं उसमें गवर्नमेंट को भी थोड़ा क्रिटिसाइज करूंगा कि उन्हें आज पीटीआई को जैसे बैशिंग की जा रही है गवर्नमेंट लेवल पर, नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, लेकिन इस वक्त पीटीआई ने भी जो खुद इख्तियारी की है, जिसके तहत उन्होंने अपने आप को बिल्कुल एलिनेट करके खुद को उस पूल में फेंक दिया, अच्छा, जिसके अंदर कल आपके गंडापुर साहब देखे, गंडापुर साहब तो खुद तो पार्लियामेंट में बैठे हुए थे और कल कह रहे थे कि जनाब अफगानियों को जो है यहाँ की नेशनलिटी दें, यानी वो जो आके पाकिस्तान में धमाके कर रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं, उनको जी नेशनलिटियां दे, और वो उसमें मौजूद भी हैं, उनको आज फंड्स भी मिल गए हैं। दूसरी तरफ आपकी पीटीआई की पूरी जमात है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज मौलाना फजल रहमान साहब, जो कि अक्सर पीटीआई को लगता है कि बड़े अच्छा, उन्होंने भी आज बात की, उन्होंने कहा जी जो पाकिस्तान के ऊपर हथियार उठाता है वो दहशत गर्द रियासत पर हथियार उठाता है, तो उसको उसका जवाब मिलना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि आज इस हवाले से मिसबा जो फैसले हुए हैं, देखिए बड़ा क्लियर कट फैसला आ गया। तो मैंने आपको कल के प्रोग्राम में भी कहा था, शायद गालबन पिछले प्रोग्राम में कहा था, एक बहुत बड़ी वॉर टाइप ऑपरेशन होगा इस वक्त, और देखिए पाकिस्तान के लोग ये डील कर लेंगे। अच्छा, ये हो जाएगा। सही। शेख साहब, एहसन साहब ने भी कहा कि ये जो इसको कोट किया जा रहा है कि ये महरूमियों का इशू है, बेसिकली ये कोई महरूमियों का इशू नहीं है, और शनाख्ती कार्ड देख के किसी को कत्ल करना ये कोई जस्टिफाई है कहीं? देखिए, आपकी इस बात से पहले ना एक बात और आपने अभी कहा कि जी जो बैरूनी मुल्कों से सरमायाकारी पाकिस्तान में नहीं आ रही, वो रुक गई है, अभी सवाल आप रियासत के रेट कायम नहीं है। जी, मैं आपको एक बड़ी
دلچسپ سی بات ہے، آپ سے یہ ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ ذرا انالیسس کریں کہ پچھلے 25 سال میں پاکستان میں کتنی بیرونی کسی دوسرے ملک سے سرمایہ کاری آئی ہے. صحیح. سی پیک میں بھی آپ کو مور دین 70% کے قریب جو ہے وہ قرض کی شکل میں ملا ہے، رائٹ. سرمایہ کاری کی شکل میں نہیں ملا، اور آپ نے اس کو سڑکیں بنانے اور دیگر چیزوں میں اس قرض کو ضائع کر دیا. رائٹ. تو یہ جہاں پہ ہمیں دنیا نے کچھ نہیں دیا، وہاں ہمیں جو ملا قرضوں کی صورت میں بھی، اس پہ بھی وہی بات ہے کہ جو گورننس کے گیپ تھے، جہاں ہمیں پرائورٹی کے ساتھ خرچ کرنا تھا ہم نے وہاں پہ خرچ نہیں کیا. اور یہ میں کہتا ہوں کہ ہر گورنمنٹ نے کیا. پچھلی گورنمنٹ نے ٹرف کی مد میں بے بہا پیسہ فضول میں ضائع کر دیا امپورٹ کی شکل میں. یہ آج کل ایک فضول ہے. لوگ بے شک میری اس بات سے متفق نہ ہو، مجھے پہ کرٹیسائز بھی کرے، لیکن آج کل آپ کے ملک میں ایک گاڑیوں کا سیلاب آیا ہوا ہے. کیا ہمارے ملک میں ضرورت ہے اس لگژری کی؟ کیا ہم اس طرح کی افورڈیبلٹی، اس طرح کی ہم عیاشی کو افورڈ کرتے ہیں کہ ہم 8-8 10-10 کروڑ کی 15-15 کروڑ کی گاڑی کے پیچھے دوڑے ہیں لوگ، اور وہ ایک عجیب سا سسٹم بنانے جا رہے ہیں ہم لوگ. اتنی مہنگی مہنگی لوکل گاڑی اٹھ کے 2.5 کروڑ روپے پہ 2 کروڑ روپے پہ چلی گئی ہے. تو ان چیزوں کو گورنمنٹ کو، یہ بھی گورنمنٹ کی گورننس میں آتا ہے کہ لوگوں کو احساس محرومی اس طرح سے بھی پیدا ہونے سے روکے کہ ایک طبقہ جو ہے وہ 10-10 کروڑ کی گاڑی میں پھر رہا ہے اور ایک کے پاس 30 لاکھ روپے کی بھی گاڑی نہیں خرید سکتا. اس کی بھی قوت سے باہر کر دی. جو آج سے 3 سال پہلے 7 لاکھ کی گاڑی تھی آج 30 لاکھ روپے کی ہے. تو ان چیزوں کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے میڈم کہ جو اکانومی ہے وہ صرف اور صرف ایک صورت میں آپ کی پھلتی پھلتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے جب آپ کے ملک میں سکون ہو، دہشت گردی نہ ہو. یہ جو آپ نے کہا نا شناختی کارڈ دیکھ کے مارنے والی بات ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ بلوچستان جو ہے وہ معدنیات اور منرلز پہ کھڑی والی خطہ ہے پاکستان. رائٹ. ادھر انڈسٹریز نہیں ہیں، وہاں پہ کاشتکاری بھی بہت کم ہے. اس کو فیڈ کرتا ہے پنجاب اور اس کے ساتھ لگنے والے علاقے. اسی طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ چین کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں. صحیح. ہم لنکڈ ہیں. بلوچستان پنجاب کے بغیر نامکمل ہے، پنجاب بلوچستان کے بغیر نامکمل ہے. اسی طرح کے پی کے بلوچستان اور پنجاب کے ساتھ سندھ، ہم سب ایک دوسرے کی کڑی ہیں. ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے چلیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے. کوئی ایک یہ سوچ لے کہ جی میں چودھری ہوں یا میں علیحدہ ہو کے بہت بڑی طاقت بن جاؤں گا، تو یہ اس کی خام خیالی اور بے وقوفی ہوگی. ہر کوئی بھی صوبہ پاکستان کا یا دنیا کا کوئی بھی خطہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہر چیز میں خود انحصار ہوتا ہے یا پورا ہوتا ہے. یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلتے ہیں. صحیح. ابھی بھی لوگوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. وہاں پہ محرومیوں کی وجوہات ہیں. وہاں پہ 1976 سے بھٹو دور سے پہلے سے شروع ہوئے ہوئے، 71 سے شروع ہوئے ہوئے واقعات، 70 سے، ان سب کو دیکھ کے ایڈریس کرنا پڑے گا. میں اس وقت بالکل اس حق میں ہوں اور میں کہتا ہوں کہ یہ سرجری کی چھوٹے موٹے کوئی سرجری کی ضرورت نہیں ہے. یہ پورا چیر پھاڑ والا پوسٹ مارٹم کرنا چاہیے. پاکستان کے پچھلے کم از کم 40 سال کا جو گند بویا گیا ہے یہاں پہ، اس کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے. جو غلطیاں ہیں اس کو سنسیریٹی کے ساتھ بیٹھ کے آنے والے وقت کے لیے ٹھیک کیا جانا چاہیے. اس گند کو جیسے آپ کینسر کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا چاہتے ہیں، ویسے یہ والے جو کینسرز ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہماری ہی غلطیوں سے لگے ہیں، یہ کہیں باہر سے تو نہیں آئے. یہ جتنے لوگ بلوچستان میں کام کر رہے ہیں یا پھر رہے ہیں، ان میں سے 2 4 10 لوگ ہوتے ہیں تو ایک آدھا فیڈر باہر سے ہوتا ہے، باقی تو لوگ لوکل ہیں. کے پی کے پہ بھی ایسے ہی ہے. تو یہ جو لوکل ہیں ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. یہ پہلے تو ایسے نہیں تھے، اب کیوں ہو گئے؟ ان لوگوں کو کیوں خراب کیا گیا؟ تو یہ کہیں نہ کہیں ہماری غلطیاں ہی ہیں جو ہم لوگ ان کو اس نج پہ لے آئے، یہاں تک لے آئے. صحیح. ایسا شیخ صاحب بھی کہنا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ تو ہماری غلطی ہے اور ہمیں اپنی غلطیوں کی نشاندہی کرنی چاہیے. آج وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا کہ 2018 کی نااہل حکومت کی وجہ سے ہم یہ والے آج کی جو دہشت گردی ہم یہ نتائج بھگت رہے ہیں. ایسے سب وہ 2018 والی نااہل حکومت کی بات کر رہے ہیں. بٹ اباؤٹ 2008 والی حکومت اور 2013 والی حکومت، 2008 اور 2013 والی حکومت میں دہشت گردی نہیں تھی. آپ کی طرف ہوں گے پھر شیخ صاحب کی طرف بھی جاؤں. کمپیریزن جو ہے نا وہ 2014 سے 2018 کی گورنمنٹس کا جو ہے، یہ تو وزیر اعظم صاحب میں وہی کہنے لگا نا، 2018 کی گورنمنٹ کے بعد کے وہ بیسیکلی جو کمپیریزن کر رہے ہیں وہ ٹیررزم کے حوالے سے کر رہے ہیں. وہ ٹیررزم کے حوالے سے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ 2014 اور 2018 کے درمیان میں جہاں 9/11 کے بعد جو یہاں پر
بڑے میجر آپریشن کیے گئے کہ چونکہ یہ خاص طور پر آپ کا وزیرستان کا علاقہ جو تھا جنوبی اور جو شمالی وزیرستان تھا اور یہ جو اس سے ایڈجوائننگ ایریا سی وہاں دہشت گردی اس حد تک پنپ چکی تھی کہ باتیں کی جا رہی تھی کہ اسلام آباد تک پہنچ جائیں گے اور یہاں کے نقشے آ چکے بہت ساری باتیں تھیں اس دوران پھر یہ تھا کہ ایک گورنمنٹ لیول کے اوپر ایک نوڈ ہوئی اور اس کے بعد ایک بہت بڑا آپریشن کیا گیا جس میں میرے آپ کو جانتی ہیں ضرب اسب ہے اور جو دیگر آپریشن کیے گئے اس کے نتیجے میں یہ ایریا کلیئر ہو گیا تھا 2018 کے اندر آپ کی ریاست نے ایک اور فیصلے کیے جس کے اندر آپ کے پرائم منسٹر شامل تھے آئی ایس اے چیف اس وقت کے شامل تھے اور آرمی چیف باجوہ صاحب شامل تھے اس دوران یہ فیصلہ کیا گیا کہ جن لوگوں سے کلیئر کروایا گیا تھا یہ سارا ایریا ان کو لا کے واپس بسایا گیا یہ جو اصل مسئلہ جو آج ڈیبیٹ ہو رہا ہے کہ اس کے بارے میں پتہ چلے کہ ان کو کیوں یہاں لا کر بسایا گیا اور پھر اسی دوران آپ کو یاد ہوگا کہ اے پی ایس کا جو واقعہ ہوا تھا اور اے پی ایس کے واقعے کے دوران جو بندہ ماسٹر مائنڈ تھا وہ جو ہے جو گورنمنٹ فورسز تھیں ان کی کسٹڈی سے بھاگ گیا تھا مین آدمی اس کو کس نے بھگایا اور خاموشی رہی اس کے اوپر بتایا بھی نہیں اچھا سوری ٹو انٹرپٹ سب اسی کے اوپر پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ جو یہ بلیم گیم ہے ہمیں بتایا جائے کن لوگوں کو ہم نے بسایا آپ ایک لسٹ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر دیں یہ لوگ ہیں جن کو میں نے وہی کہا نا آج پارلیمنٹ میں آتے نا اور یہ آ کے بات کرتے وہاں تو آپ آئے نہیں وہاں آ کے آپ نے بات ہی نہیں کی اور آج آپ کے اکرم راجہ صاحب نے جو بات پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا ہم کسی آپریشن کے لیے تیار ہی نہیں ہے یعنی جب تک ہم اپنے لیڈر کی بات وہ آج بھی وہ لیڈر کی بات آ رہی ہے نا کہ اسٹیٹ ایسے اوپر لیڈر ہے کہ یہاں اسٹیٹ بڑی ہے یہی پوائنٹ جو ہے جو آرمی چیف صاحب نے آج بات کی ہے کہ کیا کوئی تحریک کوئی لیڈر اسٹیٹ سے بھی اونچا ہو گیا اچھا کہ وہ نہیں ہے تو آپ آ کے اس پہ بات ہی نہیں کر رہے نیشنل ایشو ہے قوم کا ایشو ہے اتنے لوگ مر رہے ہیں اور اس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں جی ہماری ملاقات نہیں ہوئی ہم نے آگے بات ہی نہیں کرنی یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے اچھا ایک تو وہ آئے نہیں اور میرا خیال ہے آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کو کہا کہ انہوں نے غلطی کی ان کو آنا چاہیے تھا آ کے وہاں اپنی یہ پوائنٹ آف ویو دیتے نا جیسے آپ نے بات کی آپ جا کے وہاں کہتے کہ جی ہمیں لسٹیں دیں بتائیں اچھا آپ نہیں آئے اور آپ نے وہ بیانیہ اختیار کیا جو کہ پاکستان کی اس وقت اینٹی اسٹیٹ قوتوں کا جو بیانیہ اس کے ساتھ آپ کھڑے ہو رہے ہیں جا کے آپ تو الائن ہوتے بالکل صاف نظر آ رہے ہیں اور پھر جو ایک بندہ گورنمنٹ آپ کا کر رہا ہے صوبے کے اندر وہ یہ بات کر رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے ان افغانیوں کو ہم جو ہے جو اب آپ ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کیوں بسایا گیا اور کتنے لوگ تھے آج آپ اسی پارٹی کا وزیر اعلیٰ خود کہہ رہا ہے کہ افغانیوں کو نیشنلٹیاں دو ان کو لا کے یہاں سے یہاں پر بساؤ یا جو یہاں پر ہیں ان کو بسایا جائے ٹھیک ہے وہ تو خود کہہ رہا ہے یہ بات تو میرا خیال ہے اس میں کوئی ابہام نہیں ہے ایسے سب وہ ٹیبل ٹاک کی بات بھی کر رہے ہیں جس کو وفاقی ٹیبل ٹاک تو انہوں نے افغانستان سے بھی کیا نا یہ تو کر رہے ہیں نا علی مین گنڈا پور صاحب کی طرف سے بات کی گئی کہ اس کو کوئی ٹیبل ٹاک کا جواب آ گیا نا کہ کوئی ٹیبل ٹاک نہیں ہوگی آج آرمی چیف نے جو بات کی ہے انہوں نے کہا جی سافٹ امیج ہم اپنی اسٹیٹ کا دیتے ہیں ٹیبل ٹاک اور ساری باتیں کر کے اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ ہم بے پناہ قربانیاں دے رہے ہیں ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں اب ہمیں ایک ایسی اسٹیٹ بنانی پڑے گی جو ہمیں پیغام اب ان کو دینا ہے وہ ہے گڈ گورننس پلس ہارڈ اسٹیٹ اچھا یعنی یہ نہیں کہ بیڈ گورننس اور آپ دیکھیں یہ اسی طرح سمجھ لیں کہ گڈ گورننس اور ہاں گڈ گورننس ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہارڈ اسٹیٹ یعنی پوری طرح کسی دہشت گرد کو اٹھنے نہیں دینا اچھا اور جو گورننس کے گیپس ہیں اس کو بھی ٹھیک کرنا میرا خیال ہے ریاست نے آج فیصلہ کر لیا ہے انہوں نے کس طرح جانا ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ زیادہ کوئی اتنا بڑا ایشو بھی نہیں ہے یہ ہینڈل کر لیں گے سب لیکن اور ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اسٹے ود اس ویلکم بیک ناظرین آگے بڑھیں گے بریک میں جانے سے پہلے ایسا سب آپ بات کر رہے تھے کہ اسٹیٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب اس نے کرنا کیا اور اس نے جانا کس طرف ہے اب بات کریں گڈ گورننس اور ہارڈ اسٹیٹ کی گڈ گورننس اور ہارڈ اسٹیٹ کا ذرا فرق واضح کیجیے گڈ گورننس یہ ہے کہ اس وقت جو معاملات ہوتے ہیں اسٹیٹ کے خاص طور پر ریاست کے اور پلس یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو حکومتی معاملات ہوتے ہیں ان کو دوسری طریقے سے چلایا جائے یعنی کرپشن نہ ہو ایک اچھی ایڈمنسٹریشن ہو قابل لوگوں کو اوپر لایا جائے نالائق لوگوں کو نکالا جائے لوگوں کی جو محرومی ہے اس کو دور کیا جائے ملک کے اندر ادارے مضبوط ہوں ملک کے اندر انصاف کا بول بالا ہو ملک میں لوگوں کو ہیلپ ملتی ہو ملک میں لوگوں کو ایجوکیشن ملتی ہو ملک کے اندر آپ کی اکانومی گرو کر رہی ہو یہاں میلے لگ رہی ہوں یہاں مہنگائی کم ہو یہاں بے روزگاری کم ہو یہ سارے گڈ گورننس کے پہلو ہیں ہارڈ اسٹیٹ یہ ہے کہ اس وقت اگر کوئی ریاست سے اوپر آ کر چاہے وہ کوئی پولیٹیکل جماعت ہے وہ 9/11 کیا کہتے ہیں 9 مئی کے واقعات کرتی ہے اور وہی کام کرتی ہے اداروں کے اوپر حملے کرنے کے جو آج ہمیں ٹی ٹی پی کرتی نظر آتی ہے یا خارج کرتے نظر آتے ہیں یا اس وقت بلوچستان کے اندر وہ لوگ کرتے نظر آ رہے ہیں جن کے بارے میں ابھی ایک ویڈیو بھی آئی ہے میں تھوڑا سا بتا دوں یہاں یہ جو بات کی جاتی ہے نا کہ وہاں بڑی محرومی ہے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ان کو محروم رکھنے میں کیا اسٹیٹ نے کام کیا ہے یا پنجاب نے اس طرح کیا ہے
ان کے اپنے قبائلی سرداروں کا بھی اس میں بہت بڑا کردار ہے، جو کہ جب سے پاکستان بنا ہے ساری ایڈ لیتے ہیں اور الزام وہ ادھر لگاتے ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر ایک فوٹیج ہے، آپ بھی شاید سوشل میڈیا پہ اس وقت گردش کری ہے، جس کے اندر جو اہم لوگ ہیں بی ایل اے کے لیڈر سے ان کا ایک بندہ اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ بی ایل اے کا جھنڈا کس نے بنایا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا یہ کس نے بنایا، اس کا کیا مقصد ہے، کون بنانے والا ہے؟ تو بی ایل اے کا لیڈر کہتا ہے کہ جناب مجھے بھی نہیں پتا یہ کس نے بنایا. مجھے تو کہا گیا یہ کرنا ہے تم نے. تو اس نے پوچھا کس نے کہا آپ کو کرنا ہے؟ اور وہ کہتا ہے وہ راہ نے کہا مجھے تو انڈیا کی طرف سے آیا تو میں نے یہ کرنا ہے سب کچھ. تو بہت کلیئر کٹ آپ یہ سمجھیں کہ یہ اس وقت بلوچستان کے اندر وارفیئر ہو رہی ہے یا بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، اس میں سمپلی یہ نہیں ہے کہ وہیں کے لوگ سارا کچھ کر رہے ہیں. اچھا یہ اوریجنیٹ ہو رہی ہے افغانستان سے. جی بالکل وہاں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، پیسہ دیا جا رہا ہے، اور اس کے اندر جب دہشت گرد ادھر آتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے یہیں کے جو ہے آپ کو ریزیڈنٹ نظر آئیں. وہ بہت سارے آپ یہاں پر آپ نے پہلے نہیں انڈین ایجنٹ پکڑے، وہ وہاں جاتے ہیں ٹرینڈ ہو کر ان کے ساتھ یہاں آ کر دہشت گردی کی کاروائیاں بھی کر رہے ہیں. تو یہ سمپلی یہ ایک ایسا نہیں ہے کہ کسی صوبے کے اندر محرومی ہوئی ہے، یہ ایک آل آؤٹ وار ہے جس میں ٹرانسفر آف وار زون فرام افغانستان ٹو پاکستان کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے پھر آپ کو اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. اس کی وجہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی پہ برڈن اور پاکستان کی ریاستی نظام کے اندر جو سب سے سٹرونگ ایک لاسٹ ڈیٹرنس ہے فوج، اور اس کی انسٹالیشن کو اس کو کمزور کرنا تاکہ پاکستان جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے لیبیا شام کی شکل اختیار کر جائے. کیونکہ اگر یہ وار پرلونگ کرتی ہے، اگر آپ اس کا جواب سختی سے نہیں دیتے، اس کو فوری طور پر کوئل نہیں کرتے، اس کو لنگر آن کرتے ہیں مذاکرات کے چکر میں، یہ پاکستان کی اکانومی اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتی اس جنگ کو، کیونکہ اتنی لمبی آپ کے پاس اسٹرینتھ نہیں ہے. اور آپ کو اس میں گھمایا جا رہا ہے کہ آپ کی پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ دہشت گردی کی باتیں آپ کو پتہ چلے گا کہ جی پنجاب میں آ گئی ہیں، یہاں بھی ہٹنگ شروع ہو گئی ہے، اس کے بعد ہم سب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے، تھوڑی بہت جو انڈسٹری چل رہی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. سو اس کو بڑا فٹنگ قسم کے اور ارلی رسپانس کی ضرورت ہے، پری ایمپٹیو میئرز کی ضرورت ہے. آپ کی چاہے انٹیلیجنس کا سسٹم ہو، چاہے آپ کی سرویلنس کا سسٹم ہو، چاہے آپ کی لا انفورسمنٹ، تو آپ کو ایک فل فلیج ایک قسم کی ایک وار لائک سچویشن ہے جو پاکستان کے اندر اس وقت ہو چکی ہے. اور ہم لائٹلی لیتے رہیں گے تو اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ بہت ساری دہشت گرد دنیا کی تنظیمیں جو ہوتی ہیں ملکوں اور ریاستوں کو اس طرح اپنے قدموں میں جھکاتی ہیں تو کہ پہلے وہاں دہشت گردی کرتی ہیں، پھر ان کو مجبور کرتی ہیں کہ مذاکرات کی ٹیبل پر آؤ، پھر اپنی یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے پہ منوا کر پھر وہ انٹر ہوتے ہیں اور مزید تباہی پھیرتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا بھی موقع ہے کہ جہاں پر اس طرح کی کسی تنظیم کے ساتھ مذاکرات کر کے آپ کو بو ڈاؤن ہونے کی ضرورت ہے. ہاں یہ ان کی بات بڑی ٹھیک ہے، میں اس کو سمجھتا ہوں، لیکن جنگیں جو ہیں یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. جنگیں محض فوجیں نہیں لڑتی، قومیں لڑتی ہیں. لیکن اگر قوم کی حالت یہ ہو جائے کہ اس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، پہننے کو جوتی نہیں ہے، سر پہ چھت نہیں ہے، تن پہ کپڑا نہیں ہے، وہ کیسے جنگ لڑے گی؟ مجھے آج بتائیں نا، اب اس وقت کی گورنمنٹ ہے، بیڈ گورننس کیا ہے؟ چلیں وہ جو بیڈ گورننس ہے، یہ گورننس کی گیپس کیا ہیں؟ آج جس پاکستانی سے، جس پاکستان کے فرد سے آپ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ فوج کے پیچھے کھڑا ہو، وہ حکومت اور ریاست کے پیچھے کھڑا ہو اور لڑنے کے لیے، اس کی بنیادی ضروریات اس کو آپ یہاں پر رمضان المبارک کے مبارک یعنی مہینے کے اندر بھی 800 روپے کلو چکن دے رہے ہیں. ایسے ہی پھلوں کے ریٹ دیکھ لیں، وہ تو بیچارہ کھانے سے عاجز آیا ہوا ہے. اس کو کہاں نظر آئے گی کہ ملک کو اس کی کیا ضرورت ہے، ریاست کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو تو یہ نظر آ رہا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کا پیٹ کیسے بھرنا ہے. تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ یہاں اپنی جو کیبنٹ ہے اس کو آپ نے فوج ظفر موج کی طرح بڑھا لیا ہے. پارلیمنٹیرین جن کو سب سے زیادہ دکھ ہے، جو آج اس ریاست کی بات کریں، انہوں نے اپنی تنخواہیں دیکھیں نا کتنی بڑھا لی ہیں، ججز نے بڑھا لی ہیں، بیوروکریٹس نے بڑھا لی ہیں، جنرلز نے بڑھا لی ہیں. لیکن ایک عام آدمی کو آپ کیا کہہ رہے ہیں جس سے آپ نے جنگ لڑوانی ہے، اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے آپ کے ساتھ کٹے ہو. اور جناب بلے شاہ کا وہی بات ہے کہ جو ٹکر ہے نا روٹی، وہ سب سے امپورٹنٹ جو ہے نا رکن ہے دین کا، وہ ختم ہو جائے نا پھر انسان کو کوئی اور سوچ نہیں آتی. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ کرپشن کی ایک ندیاں بہتی ہیں ہمارے سسٹم کے اندر، وہ یہ نہیں ہے کہ صرف اس گورنمنٹ کے اندر ہے. جیسے انہوں نے کہا یہ ایک کنزیکٹیولی سارا کچھ ہو رہا ہے، ہر گورنمنٹ کے اندر ہو رہا ہے. آپ کی بیوروکریسی وہ کسی طریقے سے اپنی جو پرسنل پریویلیج چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، نہ آپ کے جرنیل چھوڑنے کو تیار ہے، نہ آپ کے ججز چھوڑنے کو تیار ہے، نہ آپ کے سیاستدان چھوڑنے کو تیار ہے. تو رہ دے کے پھر آپ جو ہیں جو آپ بوجھ ڈالتے ہیں. آج مجھے یہ بتائیں نا، آج پیٹرول کے اوپر دیکھیں کتنی لوٹ مار ہے اس ملک کے اندر. آپ کہتے ہیں جی کاسٹ آف پروڈکشن نیچے جائے گی تو سنتیں چلیں گی، اور کاسٹ آف پروڈکشن چلنی ہے دو چیزوں سے، پیٹرول سے اور بجلی سے. ابھی ایک سٹوری ہے جس میں ہے کہ جو ٹیکسز لے کر جو 255 روپے کا آپ پیٹرول دے رہے ہیں اور ہائی ڈیزل جو پیٹرول دے رہے ہیں، اس پر تقریباً 107 روپے آپ لے رہے ہیں صرف ٹیکسز کی مد میں. 107 روپے
اور اسی طرح یعنی یہ وہ ٹیکسز ہیں, ظالمانہ نظام ہے, ادروائز یہ شاید 100 روپے پہ آپ کو ملے پیٹرول, اچھا صحیح, 107 روپے. تو یہ سرکاری صرف وہ ڈاکے جو ٹیکس آپ کی مارے مد میں ہیں, آپ ادا کر جی رہے ہیں. یہ سرکاری ڈاکے جب آپ ماریں گے تو آپ پھر آپ کہتے ہیں آپ کی انڈسٹری چلے, کیسے چلے گی؟ صحیح. شیخ صاحب, ملک میں اس وقت جو ہم سیاسی تقسیم دیکھ رہے ہیں, اس سے پہلے بھی ایسی تقسیم دیکھی گئی ہے؟ ہم نے ابھی حال ہی میں آپ دیکھیں کہ سینکڑوں جو ہے وہ سپاہی شہید ہوئے ہیں, ایک پوری جو جعفر ایکسپریس ہے ٹرین کو ہی جو ہے وہ یرغمال بنا لیا جاتا ہے. تو یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے, یا دہشت گردی جتنی تیزی سے پنپ رہی ہے, اس کی ایک بڑی وجہ سیاسی طور پہ مستحکم نہ ہونا ہے. کیا کہیں گے؟ میڈم آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اور اس میں ایک اور چیز ہے. دیکھیں یہ وہ وقت ہے کہ جب ہویرا اپنی بلیم گیم سے نکلنا ہے. اچھا, پچھلے 40 سال میں یہاں اس وقت جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں, جو آپ اپنے رائٹ لیفٹ بھی دیکھتے ہیں, جو جنریشن ہے وہ پچھلے 40 سال 50 سال کے اندر اندر کی جنریشن ہے. جو ہم سے بڑے تھے وہ تو یا اللہ کے پاس چلے گئے یا جانے والے لوگ ہیں. تو اس وقت جو قصوروار جو طبقہ ہے وہ ہم لوگ ہیں, ہماری ایج کے لوگ ہیں. اگر ہم اپنا انالیسس پچھلے 40-45 سال کا اٹھا کے دیکھیں تو اس میں سے جو بہت بڑا شیئر جو ہے گورنمنٹ کا رول کرنے کا وہ آر بی کے پاس, اپنا نون لیگ کے پاس اور پیپلز پارٹی کے پاس رہا ہے. پی ٹی آئی کے پاس 3 سال رہے ہیں. میرا ابھی بھی اس وقت بھی میں بار بار اس چیز کو کہہ رہا ہوں, میرا یہ فوکس ہے کہ گورنمنٹ کو ایک قدم پیچھے ہٹ کے پی ٹی آئی کو بھول جائے. میرے خیال میں اس وقت پی ٹی آئی اتنی اہم نہیں ہے, نہ اس کو اتنی امپورٹنس دی جائے. آج وہ رہی آئے, forget about that. You will take your decisions and you will implement your decisions. آپ کو کام کرنا ہے, لیکن کام کس چیز پہ کرنا ہے؟ جیسے ایسے صاحب نے کہا کہ کیا آپ اپنے اخراجات کو اس حد تک بڑھا کے لے جائے کہ لوگوں میں ڈبل محرومیاں پیدا کر دیں. ان کے ذیلوں کو آپ نے اتنا پیچھے کی طرف دھکیل دیا ہے کہ آپ انہیں دشمن نظر آ رہے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ انہیں کسی اور کو دشمن نظر آنا چاہیے, لیکن آپ ان کو دشمن نظر آ رہے ہیں. وہ یہ لوگ اب یہ سمجھنا شروع ہو گیا ہے کہ ہماری جیب کاٹ کے, ہمارا پیٹ کاٹ کے یہ لوگ اپنا پیٹ بھر رہے ہیں. ہمارے پاس تنخواہیں دی ہے, یہ اپنی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں. ہمارے پاس سواری بس میں بیٹھنے کے پیسے دیے, یہ نئی گاڑیاں خرید رہے. ایف بی آر 1000 نئی گاڑی کا آرڈر دے رہا ہے. کیا تک بنتا ہے؟ کیا لاجکس ہے؟ کیا آپ کی ضرورت ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت معاشی ایمرجنسی لگانی چاہیے. فوری طور پہ غیر ضروری اشیاء کی برآمد پہ پابندی لگا دینی چاہیے. کوئی پرتعیش زندگی کی چیز پاکستان میں آنی نہیں چاہیے. آپ چائنا کو اٹھا کے دیکھیں, جب چائنا نے ترقی کرنی شروع کی تو اس سے پہلے وہاں پہ میں گیا ہوں پہلے بھی, اور میں نئے چائنا میں بھی جانے کا اتفاق ہوا ہے. میں نے وہ دور دیکھا جب ہمیں وہاں پہ ایئرپورٹ پہ سے اچھی گاڑی نہیں ملتی تھی, اور پھر وہ بھی دور دیکھا ہے کہ جب ہمیں وہاں لینے کے لیے دنیا کی ٹاپ موسٹ وینز انہوں نے فیکٹریوں نے اپنی کھڑی کی ہوئی تھی. تو انہوں نے پہلے اپنے آپ کو محدود کیا, اپنے وسائل کو اپنی کنورٹ کیا, اپنی اکانومی کو بڑا کیا, پیسہ آیا, پھر وہ عیاشی اور پھر وہ اپنے آپ کو پرتعیش زندگی کی طرف لے کے گئے. اسی طرح آپ انڈیا میں دیکھیں کتنے عرصے تک, آج سے 14 سال 15 سال پہلے تک, 2014 سے آپ دیکھیں اٹھا کے پہلے تک, وہاں پہ پرائم منسٹر جو تھا وہ امبیسڈر گاڑی میں گھومتا تھا. اب آگے مودی صاحب نے یہ بی ایم ڈبلیو اور یہ گاڑیاں, اور وہ بھی اس وقت جب وہ انڈیا میں بننی شروع ہوئی ہیں, امپورٹ نہیں کی. آج بھی انہوں نے جب انڈیا میں بننی شروع ہوئی ہے انہوں نے اپنی گاڑیاں بدلی ہیں. منموہن سنگھ صاحب اپنی گاڑی امبیسڈر میں گھومتے رہے ان سے پہلے, اور ان کا ایک بڑا مشہور انٹرویو بھی چلتا رہا ان کے بندے کا, پروٹوکول والے کا, کہ جب وہ واپس آتے تھے تو وہ جو اپنی گاڑی تھی ان کی جس پہ وہ جاب پہ جایا کرتے تھے, مارگلا جس کو مروتی انڈین بولتے ہیں ہم لوگ, وہ اس گاڑی میں سفر کرتے تھے. ہمارے ہاں تو جب آ کے بیٹھتے تو سب سے پہلی چیز کی ڈیمانڈ کیا کی جاتی ہے؟ میرا گھر رینوویٹ ہو جائے, میرا آفس رینوویٹ ہو جائے, میری گاڑی نہیں آ جائے, میرا یہ. ہمیں ان چیزوں کو کٹ آف کرنا پڑے گا, اور اگر آپ نے عوام سے قربانی لینی ہے, عوام قربانی دے رہی ہے, ہمارا اشرفیہ قربانی نہیں دے رہا, اس کو دینی پڑے گی. ہر طرح کی جو بھی معاشرے میں تفریق کی چیزیں ہیں ان کی امپورٹ بند کر دی جائے, اس پہ پالیسی بنائی جائے, لوکل پیدا کی ہوئی چیز کو ترجیح دی جائے. فاقہ کشی کرنی ہے تو ملک کی اصلاح کے لیے کرے, آنے والی نسلوں کے لیے کرے, یہ نہ کرے کہ اپنے آپ کو برباد کر کے آنے والی نسلوں کو بھی برباد کر دیں. آج ہم اپنی عیاشی میں اپنے آپ کو کہیں اوپر نہیں لے کے جا رہے, ہم آنے والی نسلوں کو بھی برباد کر رہے ہیں.
کیونکہ اب ان کے حصے کا پیسہ تو آج کھا رہے ہیں نا, ہاں جی جو ان کے کام آنی ہے وسائل وہ آج ہم ضائع کر رہے ہیں ہاں جی اپنی عیاشیوں میں, اپنی آسائشوں میں. اچھا دیکھیے دوسری بات جو آپ نے بھی سوال کیا, سر نے بھی بات کی ہے, ہمارا ایک رول ہے فوج کا, اچھا وہ بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی پاکستان میں صبح اٹھ کے فوج جو ہے وہ بیرکوں میں واپس چلی جائے, اس کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے, تو یہ ممکن نہیں ہے. 50 سال لگے ہیں پاکستان کو 70 سال میں فوج کا رول پیدا کرنے میں, اسی طرح اس کو گریجولی واپس کیا جائے. آپ اپنی جگہ, سیاستدان دوسرے لوگ اپنی جگہ بناتے چلے جائے, وہ اپنے قدم پیچھے چھوڑتے جائے. اگر خدا نخواستہ انہوں نے ایک دم سے آج اپنا قدم پیچھے کیا تو اتنا بڑا سپیس, اتنا بڑا گیپ آ جائے گا بیچ میں کہ خدا نخواستہ دڑم تختہ ہو جاتا ہے. صحیح دیکھیں نا, وہ پیچھے ہٹے گے تو وہاں فیل کر رہے کہ کسی میں قوت ہی نہیں ہے. کیا سیاستدان اس قابل ہیں کہ آج اگر فوج اپنے آپ کو 2 قدم پیچھے کرتی ہے تو کیا ہم وہ جگہ سپیس فل کر سکتے ہیں سیاستدان؟ صحیح اگر کر سکتے ہوتے تو وہ یہ جگہ ہی کیا بنا پاتے. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہیں, سمجھنے کی ہے. دونوں اداروں کو, دونوں طاقتوں کو, سیاسی بھی, پارلیمنٹ کو بھی اور ادارے کو بھی مل کے ایک پالیسی بنانی ہوگی, اور یہ پالیسی 10 سال 15 سال کی ہے. صحیح آج بلیم گیم چھوڑ دے, اور میں تو اس حق میں ہوں کہ Blame game بالکل صحیح. بلیم گیم جی کہ جی 2018 میں یہ گورنمنٹ غلط تھی, یا ایسے ہی. 2012 میں ہم نے بہت اچھے پہاڑ ٹارے تھے اور ہم نے بہت اچھے قلعے فتح کر رہے تھے. صحیح. غلطیاں سب سے ہوئی ہے. اپنی اچھائیوں کو پرلی طرف رکھ کے اپنی غلطیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کرنے کی طرف آئیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک ایسے ٹھیک ہو سب جائے گا. شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بلیم گیم ہے اس کو چھوڑ کے جو ہے وہ اچھی پالیسیز مرتب کرے. پی ٹی آئی کو بول کر جو ہے وہ اب آگے بڑھنا چاہیے. اس سے پہلے علی مین گنڈا پور صاحب نے بھی ایک بات کی, انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ حکومت کی جو ساری توجہ ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف مرکوز ہے, لہٰذا حالات خراب ہو گئے. کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ یہ اس میں کوئی زیادہ کوئی اس میں سبسٹنس ہے. ٹھیک ہے, حالات ہیں, چونکہ پاکستان کے اندر 9 مئی کے واقعات بھی اس سے پہلے نہیں ہوئے, اور جو کچھ دھرنوں کے اوپر جا کر کہا کہ ہم بالکل اسلام آباد کے اوپر قبضہ کر لیں گے, اور جو ایک پورا لاؤ لشکر لائیں گے خیبر پختونخوا سے, اور پٹھانزم جو تھی اس کو پروموٹ کیا گیا, سب کچھ ہم نے دیکھا یہاں پر. یعنی اس طرح نہیں ہوتا. جو پولیٹیکل جماعتیں ہوتی ہیں, جو پی ٹی آئی ہے اس کی بدقسمتی سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو اپنا ایکٹ کیا ہے پچھلے کچھ عرصے کے دوران, انہوں نے باقاعدہ طور پر خود کو ایک پولیٹیکل عسکری قوت بنا کر سامنے لے کر آئے ہیں. اچھا آج دیکھیں نا کیا وہ بیانات دے رہے ہیں. آج بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگوں سے میری پچھلے 24 گھنٹے کے دوران جو بات ہو رہی ہے, وہ ایک ہی بات کہتے ہیں, جی ساڑھے لیڈر نو چھاڑ دو, ساڑھے مرشد نو چھاڑ دو, دیکھو آئے گا تے افغانستان تو حملے بند ہو جائیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ کیا جتنی ٹیرورزم ہو رہی ہے اس کے پیچھے خان صاحب کے پیچھے وہ کھڑے ہیں سارے, اور یہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی پھیلائی جا رہی ہے اس کو واحد مقصد عمران خان صاحب کو, یہ پاکستانیوں کو جو قتل کیا جا رہا ہے, پاکستانیوں کی جو لاشیں گرائی جا رہی ہیں, اس کا واحد مقصد کیا پی ٹی آئی کے جو رہنما ہے اس کو لے کے آنا اقتدار کے اندر. اور جی اس کا تو یہ مطلب ہوا دوسرے لفظوں میں کہ وہ پھر ساتھ ملے ہوئے ہیں, تو یہ تو بڑی پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اس میں پی ٹی آئی کی کوئی امیج بلڈنگ نہیں ہو رہی, بلکہ اس میں اس طرح کے اس موقف کے اندر ان کی ایک ٹارنش ہو رہی ہے. اچھا, اسی کا فائدہ اس وقت گورنمنٹ بھی اٹھا رہی ہے. گورنمنٹ اپنی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ بھی کری ہے, جو اس کو نہیں کرنی چاہیے. بالکل شیخ صاحب نے صحیح بات کی کہ اس وقت اگر آپ نے کوئی کرنا ہے پورا کا پورا آپریشن, تو پھر اب ظاہری بات ہے کہ پی ٹی آئی نے جو اس وقت لائن لی ہے, وہ اس وقت بلوچستان کے جو علیحدگی پسند ہے, جو آج نہیں آئے آپ کی جماعتیں, یعنی ایک پوری کی پوری لائن بالکل ڈفرینٹ پی ٹی آئی لے رہی ہے نا. شاید ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ٹیررزم اتنی طاقتور ہو چکی ہے کہ وہ ریاست پر حاوی ہو رہی ہے, تو ہم انہی کا ساتھ دیں, ہم کیوں جا رہے ہیں. اور پھر آج انہوں نے کہا جی ہم آپریشن کے ہاتھ میں بھی نہیں ہیں. میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کی جیسے اب یہاں ہم نے وزیر آج بولتی رہی, جو کیا نام عظمہ بخاری صاحبہ, یہاں پر میں نے پنجاب کے اندر ان کی بھی پریس کانفرنس دیکھا تھا, وہ بھی اسی پوائنٹ کے اوپر کھیلنے کی کوشش کر رہے تھے. اچھا, ایک طرف تو وہ جو بھی کھیل رہے ہیں, ادھر گورنمنٹ بھی جو ہے نا وہ اس طرح کہ جی فوج کے سب سے زیادہ ہمدرد شاید وہی ہیں, اور فوج کا جو موقف ہے اس کے ساتھ صرف یہی ہیں. تو یہ جو اس وقت نواز لیگ اگر کوئی موقف لے رہی ہے, مجھے تھوڑا سا بیلنس جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی کا بلاول بھٹو صاحب کا نظر آیا. اچھا, یہ بھی ایک پوائنٹ سکورنگ کریں, ان کو بہت اچھا موقع ملا ہے کہ جناب اگر یہ نہیں جاتے پارلیمنٹ کے اندر پی ٹی آئی والے, تو نون والے تو میرا بغلے میں جائیں گے نا, اس لیے کہ وہ تو کھل کے میدان خالی ہو گیا. عسکری قوتوں کے ساتھ وہ عسکری قوتوں کو یہ بتانے میں کامیاب ہو رہے ہیں کہ جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے مخلص ہیں, آپ جو کریں مل کے سب کچھ کریں گے, ان کو آؤٹ کر دیں. ایسا صاحب محمود خان اچکزئی صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ بائیکاٹ کا فیصلہ ہم نے اس لیے کیا ہے
کیونکہ ہمیں پھنسانے کی سازش تھی، ایک اعلامیہ بھی جاری کر دیا جاتا ہے اور بریفنگ دی جاتی ہے کہ تحریک انصاف کے یہ لوگ آئے تھے اور آپریشن کا فیصلہ ہو گیا تھا. انہوں نے کہا کہ پھر ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ ہم نے تو کوئی جو آپریشن تھا اس کی ہم نے مخالفت کی تھی. دیکھیں اب یہ تو الزامات ہے نا, آپ نے جانا تو ہے نا, پارلیمنٹیرین ہے, ویسے پارلیمنٹ میں نہیں جاتے تو وہاں تو آپ نے ڈیبیٹ میں جانا ہی ہے. تو وہ وہاں کہتے ہیں پھر بیٹھ کے آپ سنیں. ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہم تو آپریشن کے خلاف. دیکھیں یہ میں نے کہا کہ پاکستان کے اندر دیکھیں, مجھے نا کل تار القادری صاحب کے جو بیٹے تھے حسین محی الدین صاحب, ان سے جب میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا جی ہم نے سیاست سے کنارہ کشی کر لی. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ جناب آپ نے سیاست سے کنارہ کشی کیوں کر دی؟ انہوں نے کہا پاکستان کے اندر اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو اس کا مطلب ہے عمر بھر کی بیزتی. ٹھیک ہے, میں نے کہا پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم چاہتے ہیں کہ ہم سروس کریں, ہم اداروں کی طرف سے سروس کریں عوام کی, اور میں سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کی جو ترقی ہے اس میں اپنا ایک رول پلے کریں. پھر انہوں نے ساتھ مجھے ایک بات کی, انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو سیاست ہے وہ ہے الزامات کی سیاست. دو طرح کی سیاست ہو سکتی ہے, یہاں آپ الزامات کی سیاست کریں گے, اس میں آپ بھی ذلیل ہوں گے, دوسروں کو بھی کریں گے. دوسرا ہے کہ آپ سروس پرووائڈ کر دیں. تو پاکستان کے اندر جو آپ سمجھتے ہیں, اگر پاکستان کے اندر جو سیاست ہے نا اس وقت, وہ پی ٹی آئی کی ہو, وہ نون کی ہو, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو, اس کا مین کرکس ایک دوسرے پہ الزامات کی بچاڑ ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک دوسرے سے لگے رہتے ہیں اور اسی میں سے وہ اپنا پوائنٹ سکورنگ کرتے رہتے ہیں. لیکن اس کے اندر کسی کا موقف ٹھیک بھی ہوتا ہے, یہ تو نہیں کہ سب کا خراب ہے. لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے یہ بات بھی کی کہ اس وقت وہ بہت سارے لوگ اب یہ بلیو کر رہے ہیں کہ اس سسٹم کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جناب کو نیشنل گورنمنٹ لائیں 10-12 سال کے لیے اور اس کا کام ہو کے ایک دفعہ سسٹم کو سیدھا کریں, ایک نیشنل کونسل بنائے, تمام اداروں کو سیدھا کریں اور ان کو ٹائم دیں. یہ پولیٹیکل سسٹم آپ کا سرو کرنے کے قابل نہیں رہا. بہرحال یہ ایک نقطہ نظر ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو بھی اس وقت پوائنٹ سکورنگ کرنے کی بجائے پی ٹی آئی کو بالکل, کیونکہ ان کو ایک اپنا پولیٹیکل بھی موقع مل گیا ہے, پی ٹی آئی نے وہ موقع ان کو فراہم کر دیا ہے کہ وہ ان کو دیوار کے ساتھ علیحدہ سے کر دیں. اچھا شیخ صاحب, اپوزیشن کا جو کردار ہونا چاہیے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت وہ کردار اپوزیشن نے ادا کیا یا وہ کر رہی ہے؟ اور یہ جو پی ٹی آئی کا کردار ہے, یہ اس کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ قومی سلامتی کی بات ہے, اس میں تو یہ میسج گیا کہ چونکہ اس وقت پی ٹی آئی اگر وہ بات کریں اپنے لیڈر کی, چونکہ لیڈر سے جب تک بات نہیں ہوتی تو ہم تو اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے, کہ ہمیں ذاتی مفاد کے اوپر وہ ترجیح دے رہے ہیں قومی مفاد کے حوالے سے, کہ ہمیں اپنا ذاتی مفاد عزیز ہے قومی مفاد میں. میرا خیال ہے کہ اس وقت دونوں ہی اپنا اپنا کردار صحیح ادا کر رہے ہیں. اچھا صحیح. آج اگر وہ کہہ رہے تھے تو یہ ان سے 4-5 بندوں کی لسٹ لیتے, اچھا ان کو کہتے جاؤ جا کے مل لو. اچھا مجھے یہ بتائے, میں سوال کرتا ہوں حکومت والوں سے بھی اور اپوزیشن والوں سے بھی, آ کے کون سی ایسی نئی بات انہوں نے کر دینی تھی جو آج ہمیں نہیں پتا؟ صحیح. زیادہ سے زیادہ وہ یہی کہتے نا, آج بھی بیٹھ کے یہی کہہ رہے کہ ہم نے آپریشن کے حق میں نہیں ہے, تو اندر جا کے بھی باہر آ کے وہ یہی کہتے ہیں اب آپریشن کے حق میں نہیں ہے. لیکن آج ان کے پاس جو یہ پوائنٹ ہے بائیکاٹ کرنے والا, وہ نہیں بیٹھے جا کے گورنمنٹ کو ایک قدم جو ہے وہ پیچھے ہٹتی گورنمنٹ, تو انہیں 3 قدم پیچھے ہٹنا پڑتا میرے حساب سے پی ٹی آئی کو. دیکھیں یہ سیاست کو اس وقت وسیع تر مفاد میں کرنے کی ضرورت ہے. پوائنٹ سکورنگ بلیم گیم سے نکلنا پڑے گا. ہماری حکومت اس وقت یہ غلطی کر رہی ہے کہ وہ بہت جگہوں پہ گورنمنٹ کی بجائے اپوزیشن کا رول ادا کرنا شروع کر دیتی ہے. آج بھی انہوں نے اپوزیشن کا رول ادا کر دیا. وہ دل بڑا کرتے ہوئے کہتے جا کے مل لو بھائی. دیکھیں ایسی عمران خان بانی پی ٹی آئی کے پاس ایسی کون سی گدڑ سیگی, یا میرے سال الفاظ میں پوچھتا ہوں کہ ایسی کون سی چیز ہے کہ وہ جو ایک نیا چیز دے دے گا. ان کا سوشل میڈیا اس وقت میرے خیال میں موسٹ ہیٹڈ میڈیا بنا پڑا ہوا ہے. ایسے ہی ہے. ہم جیسا عام آدمی جو کاروباری آدمی ہے وہ اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا ہے, کیونکہ اس سے خود کو ایک تکلیف ہوتی ہے. اچھا. اندر سے ایک عجیب سے تو میرے حساب سے اس وقت ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے, گورنمنٹ کو بڑے ہونے کا رول ادا کرنا پڑے گا. ان کو کھڑے یہ میں آپ کو کلیئر کر کہہ رہا ہوں کہ دیوار کے ساتھ پی ٹی آئی کو ضرور لگنا چاہیے, کیونکہ اس وقت جو رول ادا کر رہے ہیں وہ اتنا فیوریبل نہیں ہے ملک کے لیے. آج بھی کہا گیا ایسا صاحب وزیر اعظم کی جانب سے کہ چونکہ وہ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے کے ذریعے سے یہ نفرت پھیل رہی ہے, تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اتنی نفرت پھیل رہی ہے, تو پھر وہ جو سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کی روک تھام کے لیے ایک مربوط یا مضبوط حکمت عملی جو ہے وہ کیوں نہیں ترتیب دی جاتی؟ آج جو ہے نیشنل ایکشن پلان کے اوپر بات کی گئی کہ جناب اس کو امپلیمنٹ کیا جائے, اس میں کوئی 14 پوائنٹ ہے. اس کے اندر سوشل میڈیا جو ہے نا اس وقت سمپلی یہ نہیں ہے اچھا کہ وہ ہیٹ سپیچ یا ہیٹریڈ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اس کے ایک نئے بھی ٹرمز نئے نکلتے آ رہے ہیں. ایک ٹرم یہ بھی کر رہے ہیں, یا ایک نیا سٹائل یہ ہے کہ وہاں پر باقاعدہ طور پر
لوگوں کو کے ساتھ رابطے کیے جاتے ہیں, نوجوانوں سے آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے جس کو ریاست کے ساتھ کوئی نفرت ہے, ان کو باقاعدہ اس کے ذریعے بھرتی بھی کیا جا رہا ہے. اچھا دنیا بھر سے, پاکستان سے ان کو انگیج کیا جا رہا ہے, اور اس کے پیچھے بہت زیادہ پاکستان دشمن ملکوں کی فنڈنگ بھی ہے. تو اگر آپ یہ کہنا کہ سمپلی ایک ہیٹ اسپیچ ہو رہی ہے یا ایک پروپیگنڈا وار ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ, ایسا نہیں ہو رہا, بلکہ اس کو بہت طریقے سے یوز کیا جا رہا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ پیغام رسانی کے لیے بھی ہوتا ہے کہ جناب کہیں اگر ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کی جاتی ہے تو وہاں ان اکاؤنٹس کے ذریعے میسیجز بھی دیے جاتے ہیں. اچھا تو یہ کوئی ایک چیز نہیں ہو رہا, یہ ملٹی فیریس قسم کی ان کی ٹاسک ہیں, اور ملٹی آپ سمجھے کہ اس کے لیے بہت آپ سمجھے 2-3 پرونج نہیں بلکہ میرا خیال کئی پرونگ قسم کی آپ کو پالیسی بنانی پڑے گی. سوشل میڈیا کا جو چیک ہے وہ ضروری ہے, اور یہ سمپلی یہاں نہیں ہے. ایون دیکھیں جو بڑے ممالک ہیں, چائنا کے اندر آپ دیکھ لیں, اور وہاں پر بھی سوشل میڈیا کے اوپر ایک بہت بڑا چیک ہوتا ہے. مادر پدر کوئی آزاد نہیں ہے کہ ریاست کے خلاف آپ پروپیگنڈے کرتے چلے جائیں. آپ انڈیا کے اندر کوئی ایسا کر سکتے ہیں, یا آپ امریکہ کے اندر ایسا کر سکتے ہیں, تو پاکستان میں کیوں آپ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ صحیح, مادر پدر کوئی آزاد نہیں ہے کہ آپ کا جو دل چاہے آپ اس کی پوسٹ کریں. بہت شکریہ ایسا صاحب آپ کا. شیخ صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین فی الوقت مجھے دیں اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نگہبان.